का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद नाजरीन, प्रिंस ऑफ पीस में आपको खुशामदीद किया जाता है, और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको बताता चलूँ, प्रिंस ऑफ पीस में आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है मसीही चाल चलन। लोग हमें देखते हैं, और जब लोग हमें देखते हैं तो वो हमारे खुदा की तमजीद करते हैं। तो इसलिए हमें याद रखना है, खुदा के खादम ने कहा कि हम 5वीं इंजील हैं, 4 अनाजील जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। शायद लोगों को मौका नहीं मिलता उनको पढ़ने का, लेकिन लोग हमें देखते हैं, और जब हमें देखते हैं तो हमारे खुदा की तमजीद करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बहन सिस्टर आसमा जो है वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रही थी, और उन्होंने बताया कि इस ख़त को क्यों कलमबंद किया गया। तो उन्हीं से फिर हम अपनी बात को जारी रखेंगे। जिस ब्रेक पर जाने से पहले आप जो फरमा रही थी, तो आप अपनी बात को जारी रखें। हम बात कर रहे थे आला हुकूमतों के ताबे रहने की, कि किस तरह मुकद्दस तीतस ने जो है वो क्रीते की कलीसिया को, जो वहाँ के मसीही थे, उनको बता रहे थे कि तुम लोगों ने अपनी हालत को बिगाड़ना नहीं है, बल्कि जो सिस्टम है इस शहर का, इस कौम का, उसको भी अच्छे तरीके से लेकर चलना है, ताकि दूसरी अक़वाम भी तुम्हारे वसीला से जाने कि ये यीशु मसीह के जो है वो पैरोकार हैं, और बिल्कुल यीशु मसीह को मानने वाले हैं। जी। और दूसरी आयत में बड़ा खूबसूरत बयान है कि किसी की बदगोई ना करें, तकरारी ना हो, यानी कि दूसरों के लिए बुरा ना चाहें, दूसरों के लिए बुरी बातें ना करें। बिल्कुल, अब सही फरमा रही हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि उनका काम ही बदगोई करना है। हर वक्त वो इसी तरह की गुफ्तगू और मनफी ज्यादा रुझान पाए जाते हैं उनके। सही फरमा रही हैं आप कि हमें इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। सही। और यहाँ पर तकरारी से मुराद ये है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हमें ऐसे मसीही बनना है कि जो तहम्मुल से मतलब दूसरों की बातों को सुन सकें। और खुदावंद यीशु मसीह के जब हम करैक्टर को लेते हैं, या खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में उसको देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को बातें की जाती थी, लेकिन वो सब्र और तहम्मुल से उनका जवाब देते थे, और वो सब्र तहम्मुल से वो बात करते थे। और बिल्कुल पौलुस रसूल जो है मुकद्दस तीतस की मार्फत हमें यही बता रहे हैं किस तरह हमने नरम मजाज होकर सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी के साथ पेश आना है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से लोग जो है वो हमें जानेंगे कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे मसीही हैं। इसमें जो तीसरी आयत है वो बड़ी खूबसूरत, जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैं देख रही थी कि मुकद्दस पौलुस रसूल इसमें अपनी हालत को बयान करते हुए मुकद्दस तीतस को समझाते हैं कि किस तरह वो हम भी नादान थे। बिल्कुल वो अपनी उस जिंदगी के बारे में बात कर रहा है जब वो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानता था, जब अभी उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था। तो वो बात कर रहा है कि पहले हम भी नादान थे, नाफरमान थे, हम भी रंग बिरंग की ख्वाहिशों के ताबिया थे। बिल्कुल, पौलुस रसूल जो है इसमें अपनी जिंदगी के बारे में बात करता है। और यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात है कि बदख्वाही और हसद में ज़िंदगी गुजारते थे। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात जो है वो ये थी कि बदख्वाही और हसद में ज़िंदगी गुजारते थे। बदख्वाही और हसद जो है वो हमारे मुआशरे में या हमारे घरानों में, हमारे ख़ानदानों में बहुत ही आम है, क्योंकि हम जब एक जलते हैं एक दूसरे से। बिल्कुल, हम फैमिली अगर कोई खुशहाल हो रहा है, प्रॉस्पर हो रहा है, तो हम जलते हैं उससे। बिल्कुल। और बदख्वाही का मतलब है कि हम दूसरों के लिए नुकसान चाहते हैं, दूसरों के लिए बुरा चाहते हैं। और हम अगर हम अच्छे मसीही हैं तो हमारे अंदर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और सबसे खूबसूरत बात जो है वो अगली आयत में जो है वो मुकद्दस तीतस जो है वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह ये सब कुछ जो है हम इन सारी बातों को इस वजह से अपना सकते हैं जब हम यीशु मसीह में होंगे, जब हम यीशु मसीह ने कहा था कि यीशु को पहनना बहुत जरूरी है। जब हमारी जिंदगी जो है वो तब्दील होगी, जब हम नए सिरे से पैदा होंगे, तभी हम इन चीज़ों पर अमल कर सकेंगे। और खुदावंद की ये खूबसूरत बातें जिसके बारे में मुकद्दस तीतस हमें बता रहा है, उसके बारे में हम बेहतर तौर पर जान सकेंगे। आमीन। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं फिर चाहता हूँ कि पादरी उबैद मौरिस साहब की तरफ आएँ
اور بھائی صاحب سے مزید جانیں اس حوالے سے، جس طرح سسٹر نے بڑی اچھی بات کی. تیسری آیت پر میں غور کر رہا ہوں بھائی صاحب، کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے. یعنی اس میں قید تھے، پوزیسڈ تھے. اب میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ دنوی خواہشات اس قدر سٹرونگ ہیں ان کے اندر، ان کی چاہت، ان کو حاصل کرنا، کہ وہ اپنی جان تک دے دیتے ہیں. مثلاً آپ منشیات کے جو عادی لوگ ہیں تو وہ اس کی خواہش میں پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں لیکن اپنی خواہش سے باز نہیں آتے. لوط کی بیوی کا میں اکثر بھائی صاحب ذکر کرتا ہوں کہ جو لوط کی بیوی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ اپنی خواہش میں اس قدر گرفتار تھی کہ اس نے اپنی جان دے دی ہے. ڈاکو کو آپ دیکھیں کہ وہ مر رہا ہے، مر گیا لیکن تبدیل نہیں ہوا. تو اب کئی لوگوں کی یہی حالت ہے کہ اپنی خواہشوں، گناہوں، بیوقوفیوں، نادانیوں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں لیکن وہ تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور مسیحیوں میں بھی میں دیکھتا ہوں، جیسے سسٹر نے بتایا کہ بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں میں حسد پایا جاتا ہے، ہم ایک دوسرے سے جلتے ہیں اور مقابلہ بازی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جس سے معاشرے میں، گھرانوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جی سر. جی شکریہ بھائی صاحب. اگین آیت مقدسہ سے میں بات شروع کروں گا. دیکھیں تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کے جو کہ آسمان پر ہے تمجید کریں. ابھی تبدیلی کی بات کر رہے تھے. کنورین ایک دن میں نہیں ہو جاتی. بالکل ٹھیک ہے. بچہ جنم لیتا ہے، بتدریج سال بہ سال وہ بڑھتا ہے. تو مسیح بھی جو مسیح کو قبول کرتے ہیں، اس کے بعد کمال کی طرف قدم بڑھانا ہے تو یہ روز کی زندگی ہے، یہ روزمرہ زندگی ہے، ڈیلی لائف ہے یہ ہماری. دو باتیں ہیں. ایک بات ہے سکھانا، سکھائے ہوئے ہونا، اور دوسری بات ہے سدھائے ہوئے ہونا. ہم سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد کا عمل ہے کہ پریکٹس کرتے ہیں اور سدھائے جاتے ہیں. اور یہ ہے جو مسلسل وہ اس کو پریکٹس کرنے سے ہوتا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری تحریک جو ہے وہ کس کی طرف سے ہے. جب ہم روحانی ہیں تو پھر کلام خدا میں لکھا ہے جسمانی آدمی جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، اس کا چال چلن وہی ہوگا. جو روحانی آدمی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، اس کا چال چلن جو ہے وہ روحانی ہوگا. اب اگر ہماری تحریک روح القدس سے ہے تو پھر ضرور ہے کہ پھر ہمارا چال چلن دوسرے لوگوں کی نسبت فرق ہو. اور کلیسیا کا مطلب الگ کیے ہوئے لوگ، چنے ہوئے لوگ. تو الگ ہم ہوتے نہیں ہیں، رہنا تو ادھر ہی ہے. اصل میں ہے الگ نظر آنا. تو الگ ہونا نہیں ہے، الگ نظر آنا ہے، نظر آنا ہے اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے. تو اس کے لیے اس میں کوئی شک نہیں. جب ہم چال چلن کی بات کرتے ہیں تو چال چلن اور ہے اور مسیحی چال چلن. اب مسیحی چال چلن وہ ہے جو خون کے زندہ کلام کے سانچے میں ڈھال کے ہے. میں بہت ساری باتوں کو چاہتا ہوں کہ ذرا پریکٹیکلی جو روزمرہ ہماری زندگی میں ہے ان کو ہم ضرور قابل غور رکھتے ہوئے شیئر کریں. کہ میں خون کے زندہ کلام میں سے پڑھ رہا تھا، لکھا کہ یہ شریر جو ہے وہ قرض لیتا ہے اور قرض واپس نہیں کرتا. ہمیں سے بہت سے لوگ، یہ چھوٹی سی بات ہے، عام حالات میں ہم نے کبھی غور نہیں کیا. پیسے کسی سے لے لیتے پھر بعد میں ہم واپس نہیں کرتے. بہت سے لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ ہم قرض لیتے ہیں، قرض واپس نہیں کرتے. اب خون کے زندہ کلام میں ایمانداروں کی بابت لکھا ہے وہ قرض دیندہ رہتا ہے، رحم کردہ سدا. وہ جو خداوند کی صفتیں وہ خداوند کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں. اب خداوند بھی رحم کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، اور ایماندار جو ہیں وہ بھی اسی طرح رحم کرتے ہیں. اور لکھا کہ وہیں پر قرض نہ دو جہاں ملنے کی امید ہے، وہاں بھی قرض دو جہاں ملنے کی امید نہیں ہے. پھر تیرے پاس اگر کچھ ہے تو یہ نہ کہا کہ اچھا تو پھر آنا پھر دوں گا، بلکہ لکھا ہے تیرے پاس ہے تو اس کو دو. اور پھر مقدس یوحنا کی جو تعلیم کی باتیں اس میں لکھا ہے کہ اگر تیرے پاس 2 کرتے ہوتے اس کو دو، جس کے پاس نہیں ہے آپس میں بانٹ لو. بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ اور پھر 101 نمبر سبور جب ہم خون کے زندہ کلام میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر مسیحی چال چلن کی بابت مقدس داؤد جو ہے زبور نویس وہ بیان کرتے ہیں، نہ میں میل برے نال رکھاں گا، میں تے کامل راہ وچ چلاں گا. اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو وہ اس میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہے مسیحی چال چلن کے ایسے لوگوں سے میل جول نہیں رکھنا ہے، بلکہ ان کے لوگوں کے ساتھ کی رفاقت ہے. اور ان کے لوگوں کے ساتھ کی رفاقت جو ہے وہ بہت کچھ اس میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو پھر یہی بات ہے کہ ہاں جی رحم کرنا ہے. قرض کی نسبت سے عام حالات میں ہمارے ہاں جو لوگ کرتے ہیں، دو لوگ چرچ آتے ہیں، سگے بھائی ہیں،
عبادت کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی روحانی ہے, وہ بھی روحانی ہے, لیکن آپس میں ان کی غصے ناراضگی ہوتی ہے اور آپس میں بولتے نہیں ہیں, وہ بھی عبادت کر کے گھر کو چلا جاتے ہیں, وہ بھی عبادت کر کے چلا جاتا ہے. کلام خدا میں ابھی پچھلے چرچ سنڈے کو بھی میں چرچ میں میسج دے رہا تھا کہ وہاں پر لکھا ہے کہ اگر قربان گاہ پہ تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے کچھ شکوہ ہے, شکایت ہے, گلہ ہے, تو لکھا ہے تو قربانی چھوڑ. اس کا مطلب ہمارا خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم عبادتیں زور سے کریں, بہت کریں اور بھائی کے ساتھ صلح نہ ہو. یہ بہت گھر پہ ہمارے لڑائی جھگڑے, خاص پوائنٹ آپ نے جو ہائی لائٹ کیا ہے جس میں ہم بہت شکریہ. جی زبردست, جاری رکھیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ بھئی اب جس کی عبادت کر رہے ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے بھائی سے تیری صلح ہو. بھائی جس کو تو دیکھتا جب اسے پیار نہیں کرتا, تو خدا جس کو تو نے نہیں دیکھا کیسے کہہ سکتا ہے میں پیار کرتا ہوں. بھائی کی محبت سے پتا چلے گا کہ تو خدا سے پیار کرتا ہے. یہ اس کی تعلیم ہے, اس کی تعلیم ہے. عبادت چھوڑ, پہلے بھائی سے صلح کر, پھر عبادت کر. ہم کیا کرتے ہیں, بھائی سے صلح نہیں کرتے ہیں, دیگیں بنا لیتے ہیں, دن رات ہم لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی کہہ لیں کہ ایک بری چیز ہے جو پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں, وہ بھی سمجھتے ہیں میں مسیحی, دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم روحانی ہیں اور زندگی بھی بسر کر رہے ہیں, لیکن آپس میں سگے بھائیوں کی آپس میں صلح نہیں ہوتی. گھروں میں یہ حالات ہے کہ ہم جو آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ وہ اپنا خدا ان کو دے کے تو سمجھتے کہ نہیں اب میں ماں باپ کے شاید لیے نہیں ان کے بھی تابع نہیں ہوں, مجھے وہ سمجھتا ہے میں مسیح کا ہو چکا نہیں, مطلب ماں بیمار پڑی ہے, باپ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں دعا پہ بندگی پہ جا رہا ہوں, تو کہتے میں تو عبادت پہ جا رہا ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اب جس نے آپ کو یہ بولا کہ ہاں تو عبادت کر, اس کی عبادت کرنے والے نے یہ بھی کہا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر, تو تیری زمین پر مرد. ہم جو ہمارے جو اوپر فرض ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ سارے فرائض ہیں, ان کو ان سے نظریں ہٹا کے ہم جناب دعا میں عبادتوں میں اپنا وقت گزار لیں, تو یہ ان کے زندہ کلام کا رویہ نہیں ہے. اور ایک اور چیز میں ابھی جو بات ہو رہی تھی, سسٹر آسمان جو بات کر رہی تھیں, میں ذرا اسی چیز کو تھوڑا ان کے زندہ کلام کے رابطے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. غلطیوں کے نام مقدس پالوس کا خط 5ویں باب کی 15ویں آیت مقدسہ, یہ اوپر بڑا پیارا یہ بھی سارا ریفرنس ہے. 14ویں آیت سے آپ کے لیے میں پڑھتا ہوں, 14ویں اور 15ویں آیت مقدسہ, جس میں لکھا ہے کہ کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات پر پورا عمل ہو جاتا ہے, یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. آگے لکھا ہے لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑے کھاتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کر دو. بیشتر اوقات آپ اور میں, ہمیں بہت سے لوگ جو ہیں, ہم جب لوگوں میں ہوتے ہیں اور معاشرے میں دیکھتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کا برا چاہتے اتنا برا کرتے ہیں کہ ستیہ ناش. اور ستیہ ناش کو میں جو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی پودے کو اوپر سے پتے کاٹ دیں, ڈالیاں کاٹ دیں, شاخیں کاٹ دیں, وہ پھر دوبارہ, ہاں بالکل, اور ایک ہوتا ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ دینا. یہ ستیہ ناش, کسی کا اتنا بیڑا گرک کر دو, ستیہ ناش کر دو کہ وہ دوبارہ بیچارہ بحال ہونے کے قابل بھی نہ رہے. اور ہمیں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کا برا کرتے کرتے اس حد تک چلے جاتے ہیں, اور ان کا زندہ کلام بیان کرتا ہے کہ ہاں یہ سارے تو وہ کام ہیں جو جسم کے کام ہیں. اگلی آیات میں ہے, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے, کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتے ہیں اور روح جسم کے خلاف, یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں, تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو پھر شریعت کے متحد نہیں رہے. اگلی آیت قابل غور ہے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض, نشے بازی, ناچ رنگ اور ان کی مانند. ان کی بابت پہلے سے تمہیں کہہ دیتا ہوں, جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں, کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. ہم کہنے کو روحانی ہونے کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں, مسیحی ہونے کے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. ہاں جی, خدا کی بادشاہی کے اور یہ سارے کام. اور بھائی صاحب معذرت کے ساتھ میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب مسیحی چال چلن کی بات کرتے ہیں, ایک مسیحی کی ایماندار کی زندگی کی بات کرتے ہیں, ان کے زندہ کلام میں جو ہونا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ ہم مثالی ہوں, اور لکھے کہ تم چراغوں کی مانند دکھائی دیتے ہو. جہاں زیادہ تاریکی ہے اور تم مسیحی ہوتے ہوئے تم وہاں پر چراغوں کی مانند دکھاتے ہو. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ باقی سارے محلے, باقی سارے شہر جو ہیں ان کا چال چلن, وتیرہ, طور طریقہ فرق ہو, اور جہاں مسیحی رہتے ہیں وہاں کا فرق ہو. اور افسوس کے ساتھ یہ بات میں کہتا ہوں کہ بیشتر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسیحی محلے ہیں, مسیحی ایریاز ہیں, وہاں کی گواہیاں اتنی بری گواہیاں ہیں, شرم آتی ہے کہ کہنے کو یہ مسیحی لوگ ہیں اور ان کی گواہیاں اتنی بری ہیں. اگر بھئی مسیحی لوگ ہو
تو پھر گواہیاں تو ہونی چاہیے زبردست قسم کی. تو ہم تو سمجھ لیں کہ ہاں اگر ہمارے گردنواں میں اندھیرا ہے، تاریکی ہے، وہ لوگ ہیں جو خون کے زندہ کلام کے رابطے میں نہیں چلتے، اور ہم وہ ہیں جو مسیحی ہیں اور خون کے زندہ کلام کے مطابق چلنے والے ہیں، تو پھر ہماری گواہی اتنی اچھی کیوں نہیں؟ تو ہماری گواہی بھی اتنی اچھی ہونی چاہیے تاکہ غیر قوموں میں وہ ہماری نسبت سے کوئی بدگوئی نہ ہوتی ہو، کوئی برا گواہی نہ ہوتی ہو، بلکہ اچھی گواہیاں جو ہیں جو ہماری زندگی سے ظاہر ہوتی ہوں. اور آگے روح کے پھل ہیں، ہمیں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کے لیے آپ اور میں ہمیں چاہیے کہ مسیحی ہوتے ہوئے یہ باتیں ہماری زندگی میں ہوں. یہ ہیں وہ پھل، روح کے پھل جو ایماندار کی زندگی سے ظاہر ہونے چاہیے. تو پھر آپ کی وہ تعلیم، کلام کو سیکھنا اور ماننا پریکٹیکلی آپ کی زندگی سے نظر آتا ہے. اور ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ افسوس کے ساتھ کی بات ہے، ہمیں سے بہت سے لوگ مسیح کو تو مانتے ہیں، مسیح کی باتوں کو نہیں مانتے. ہم مسیح کو ماننے کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، میں مسیح کو مانتا ہوں، اور بہت سارے لوگ تو اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم مسیح کو مانتے ہیں. اتنی غیرت، اتنی محبت ہے. بھئی مسیح کو مانتے تو مسیح کی کوئی بات بھی مان لو، اس کی زندگی سے کوئی سیکھو اور اپنی زندگی کا نقشہ وہ بناؤ جو خون کے زندہ کلام کا ہے. اور پھر لکھا ہے اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے. ہم بیجا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں، نہ ایک دوسرے سے جلیں. یہ ہے جو آج ہم مسیحی ہونے کے باوجود ہماری زندگیوں میں یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں. اور خدا را میں آج پروگرام کے حوالے سے میں میسیج دینا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ جو مسیحی ہیں اور مسیحی محلے ہیں، مسیحی جگہوں پہ جو لوگ رہتے ہیں، اکٹھے مل کر رہتے ہیں، ضرور اپنی زندگی میں اس کے لیے سوچیں کہ اگر ہم مسیحی ہیں تو کیا ہم چلتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق. بالکل جی، تھینک یو سر، بہت شکریہ پاسٹر عبید. ناظرین، بہت اچھی گفتگو کی پاد صاحب نے، اور واقعی یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ چرچز کے اندر بھی، ایون کہ ٹیلی ویژنس کے اوپر بھی ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، ان چیزوں پر بات نہیں کی جاتی جو واقعی ایک ناسور بن چکا ہے، اور ہماری گواہی اور انجیل کی تعلیمات کے خلاف لوگ چل رہے ہیں. اور بظاہر تو وہ مسیحی ہیں، نام کے تو وہ مسیحی ہیں، لیکن ان کے کردار اور ان کے کاموں سے بالکل ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ یسوع کو نہیں جانتے، خدا کے کلام سے دور ہیں. ابھی میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر رضوان مزید اس حوالے سے جو ہے وہ اب تک پیغام پہنچائیں. جی بھائی صاحب. پھر سے خدا ان کا شکر گزار ہوں آپ کا بھی. اور میں میرے ذہن میں ایک بات بار بار زور سے آ رہی تھی. مسیحیت کا مطلب ہے چراغ سے چراغ جلنا، کیونکہ یسوع دنیا کا انقلابی شخص ہوا. آمین. ایک ایسا انقلابی شخص جس سے دنیا میں زبردست تبدیلی آئی. آمین آمین. اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا جو تعلق ہے وہ مسیحیت کا ہی ہے. آمین آمین. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسیحیت اسی لیے مذہب نہیں ہے، ایک تعلق ہے. بالکل، خدا سے اس کے بیٹے کے ذریعے سے جڑتا ہے. بالکل صحیح. اور پولوس فلپیوں کے خط میں کہتا ہے کہ یہ چراغ ہمیشہ جلتے رہنے چاہیے. یہ نہ ہو کہ تمہارے غلطیوں سے ہماری محنت اکارت جائے. بالکل، ضائع ہو جائے تمہاری. تیتس کو جب یہ باتیں سکھا رہا ہے تو میں پھر سے تیسری آیت کی طرف ہی، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ بدخواہی اور حسد، تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ بدخواہی اس حد تک تھی کہ اسطیفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا تو وہ سب کے کپڑوں کی حفاظت کر رہا تھا جو اسے سنسار کر رہے تھے. لکھا ہے کہ وہ وہاں پہ ان کے کپڑوں کی حفاظت کر رہا تھا، انہیں پتھر اٹھا کے دے رہا تھا. میں جب یہ دیکھ رہا تھا، ایک بائبل سیریز مووی چلی انہوں نے بنائی، تو اس میں بڑی زیادہ ان چیزوں کی وضاحت کی گئی کہ پولوس ساؤل کیسے پولوس بنا. تو وہ دکھایا کہ جب وہ ساؤل تھا تو جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ وہ صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں اور بچوں کو بھی گھسیٹتا تھا. مطلب وہ اپنی ان باتوں کو ان سادہ سے لفظوں میں چھپا کے بتا رہا ہے کہ بدخواہی اور حسد میں ہم زندگی گزار رہے تھے کیونکہ ہمیں برے لگ رہے تھے، کیونکہ دنیا تبدیل ہو رہی تھی. لکھا ہے جہاں اس کا پیرو ہو چلا. مطلب وہ پریشان تو تھے، اس کی وجہ سے وہ اپنی حالت بیان کر رہا ہے کہ ہم حسد کر رہے تھے، ہم اپنی زندگی کو اسی کے سپرد کر رہے تھے. لیکن میں نے کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس تبدیلی کو محسوس کیا. یسوع نے کہا کہ چراغ جلا کر ہمیشہ چراغ دان میں رکھا جاتا ہے. مسیحی ایک چراغ ہے. آمین. پھر اس کا
جو کردار ہے اس کا جو چال چلن ہے وہ روشنی پھیلانے والا ہونا چاہیے، اور روشنی کبھی بے ڈھنگی نہیں ہوتی. واہ واہ، بالکل روشنی کبھی بے ڈھنگی نہیں ہوتی. جی بالکل. وہ جس سمت ہوتی ہے وہ سٹریٹ اسی طرف ہی ہوتی ہے. اگر اس کی روشنی اوپر کسی ایسے اینگل پہ رکھی جہاں پہ سب کو ملے تو وہ سب کو ایک ہی طرح سے ملے گی. اگر اس کا اینگل چینج کیا جائے تو وہ اپنی مرضی ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ مسیحی کا مقصد اور مطلب ایک ہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اس کی روشنی پہنچتی رہے. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ چراغ سے چراغ جلتے رہنے کا نام مسیحیت ہے. واہ. مسیحی چال چلن کا سب سے عام پہلو ہے جی کہ خداوند کی تعلیم کا چراغ واہ دنیا تک لے کر جائے، اور لوگ اسی بات سے لوگ یسوع مسیح کا اقرار کریں. اس لیے ضروری ہے کہ اس مسیحی چال چلن میں جب آپ خداوند کے سپرد خود کو کر کے نیا ہو گئے ہیں تو پھر اس نئی روشنی کا انعکاس جو ہے وہ لوگوں تک ہونا چاہیے. مسیحی چال چلن میں جب آپ خداوند کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو تیتس کو یہ جب وہ باتیں سکھا رہا ہے تو میں عام حالات میں ان باتوں کو بیان کروں تو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے جیسے پادری صاحب بات کر رہے تھے کہ ہماری آبادیاں حالانکہ نظر آنی چاہیے لیکن وہ برے کاموں میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس انقلاب کو دبا دیا ہے جس کا آغاز یسوع مسیح نے کیا تھا. اب وہ انقلاب جو شاگردوں نے جاری رکھا جو ہمارے علاقے میں ٹامس کی یا توما کی تعلیمات سے پھیلا حاضری کی وجہ سے آیا تو اب وہ برقرار نہیں ہے. ہم کلام تو سن رہے ہیں لیکن کلام عمل میں نہیں لایا جا رہا. بہت سارے ہم پلپٹ یوز کر رہے ہیں، ہم جگہ جگہ جا رہے ہیں، بہت میڈیا پر دیکھیں کتنا کچھ ہو گیا. لیکن اسی قدر جیسے آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ اعتدال زیادہ ہو گیا. ہم کلام کو سن تو رہے ہیں لیکن وہ چیز نظر نہیں آ رہی. پریکٹیکل لائف کا حصہ نہیں ہے. میرے سر آرتھر صاحب ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے، ان کا ذکر کر رہے تھے. سر آرتھر کہا کرتے تھے کہ ایمان ہمیشہ عملی ہوتا ہے، لفظی کوئی ایمان ہے ہی نہیں ہے. ایمان ہمیشہ عملی نہ ہو سکتا، لفظی ایمان بھی نہیں. ایمان ہمیشہ عملی ہوتا ہے. اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہر کسی کی ایمانی قائلیت جو ہے وہ عملی قائلیت ہوتی ہے. قائلیت بھی کبھی پڑھی لکھی نہیں ہوتی، وہ عملی ہونا ضروری ہے. اس لیے مسیحی چال چلن کے لیے لوگ ہمیں کب دیکھیں گے؟ جب ہمارا مسیحی ایمان ہمارے اندر آ جائے گا اور وہ ہم اپنے آپ کو اس میں ڈھال دیں گے. اس لیے تب یہ ضروری ہے کہ مسیحی چال چلن ایمانی طور پر ہمارے اندر نظر آئے. بہت شکریہ پاسٹر رضوان وال، بہت شکریہ. زبردست. سارے ہمارے ان عزیزوں نے، لیڈرز نے، پاسٹرز نے بڑی اچھی گفتگو کی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام سے برکت پائیں گے. لیکن آخر میں آج میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر دعا کریں. ایک تو ہم دعا کریں گے کہ جو لوگ اس بات سے ناواقف ہیں، نادان اور بھٹکے ہوئے ہیں اور مسیح کی تعلیمات کو انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں لیا، وہ اس تعلیم کو، ان تعلیمات کو، ان ساری خوبصورت جو طور طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں، جو ہمیں ایک پیٹرن ملا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا کریں گے. ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں مختلف آفات ہیں، طرح طرح سے لوگ مر رہے ہیں، بیماریوں میں بہت سارے وائرس ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور لوگوں کی جان لے رہے ہیں. بطور چرچ کلیسیا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو بطور ایماندار خون خریدے ہم دعا کریں تاکہ امن ہو، سلامتی ہو، کیونکہ خدا جنگ کا خدا نہیں، خدا صلح اور سلامتی اور محبت کا خدا ہے. تو آئیے مل کر دعا کریں. خدا کے حضور ہم دعا کریں گے خاص طور پر ان دنوں جو وائرس کام کر رہا ہے، کرونا وائرس جو زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. تو ہم مل کر دعا کریں گے کہ خدا کا کرم، خدا کا رحم ان ممالک پر ہو جہاں پر یہ وائرس پھیلا ہوا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. خداوند ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں تیرے مقدس کلام کے لیے. تیری باتوں کی تشریح نور بخش دیتی اور وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. آج جتنی گفتگو ہوئی ہے تیرے خدام نے تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچایا، اور جتنے لوگوں نے اسے سنا ہے ان کی زندگی میں گہرے طور پر کام کرے، اثر کرے، اور ہمیں روحانی طور پر پھلدار زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے تم بہت سا پھل لاؤ، اسی سے میرے باپ کا جلال ظاہر ہوتا ہے. خدا منت کرتے ہیں تمام آفت زدہ علاقوں کے لیے جہاں پر مشکلات ہیں، بھوک ہے، بیماری ہے اور وائرس ہے.
کرونا وائرس ہے یا سونامی آ رہے ہیں, زلزلے آ رہے ہیں اور زندگیوں کا جانوں کا نقصان ہو رہا ہے, ہم تیرے کرم اور تیرے رحم کو مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے کرم کی نگاہ کرنا, لوگوں کو معاف کر کیونکہ تو معاف کرنے والا ہے خدا. لوگوں کو شفا دے, زندگیاں بچ جائیں یسوع کے نام میں اور لوگ تجھے قبول کریں. پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے لیے شکر گزاری, ساری ٹیم پر تیری برکت ہو. بیماروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, بے روزگاروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, بے اولاد لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اور جو لوگ مشکلات اور طرح طرح کے چیلنج منشیات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی رہائی اور شفا کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ایک ایک کو برکت دے خدا یسوع کے پاک نام میں, آمین. آخر میں شکر گزار ہوں جناب پاسٹر عبید مورس صاحب آپ کا, پاسٹر رضوان مل, سسٹر آسما آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, گاڈ بلیس یو آل. Prince of Peace, Prince of Peace.